बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल क़ुलूबना ज़ी मुहब्बतिन लिअमीरिल मुअमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व जअलना मिनल बाकीना अला मुसीबतिही फ़ी हाज़िहिल लयालिश शरीफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-अख़यार वल्लअनतु दाइमतु अबदिय्यतु सर्मदिय्या अला क़तलति अमीरिल मुअमिनीन सिय्यमा मन फ़रहत बिक़त्लिही व रज़ियत अला क़त्लिही। अम्मा बअदु, अज़ादारान इमाम मज़लूम अमीरुल मुअमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि, ये घड़ियाँ, ये साअतें गमों की साअतें हैं, दुखों की साअतें हैं, दर्दों की साअतें हैं। ये पल जो इस वक्त बसर हो रहे हैं एक के बाद एक, ये वो लम्हे हैं जिसमें औलाद अली पर गमों के पहाड़ टूट पड़े हैं। मैं क़ब्ल इसके कि आपके सामने चंद जुमले मसाइब अमीर कायनात के अर्ज़ करूं, सिर्फ़ इतना अर्ज़ करूंगा, ये वो इमाम मज़लूम है जिसने मुसलसल ये कहा, मा ज़िल्तु मज़लूमन मुंज़ु क़बज़ल्लाहु नबिय्यह, मैं हमेशा से मज़लूम रहा हूँ, जब से नबी इस दुनिया से गए मैं मुसलसल मज़लूम रहा। एक दिन किताब अलगारात में मुअल्लिफ़ ये लिखता है, किसी मुनादी को ये निदा देते हुए सुना, अनल मज़लूम। मौला घर से बाहर आ गए, कहा कि हलुम्मा इलैया व नसरख़ मअन, आओ मेरे साथ आओ, हम दोनों मिल के निदा देते हैं। मा ज़िल्तु मज़लूमा, मैं भी हमेशा से मज़लूम रहा हूँ। कौन? अली। रसूल के जाने के बाद शख्सियत अली और मज़लूमियत अली की अक्कासी के लिए खुतबा शक़शक़िया का ये जुमला काफ़ी है। सबरतु व फ़िल ऐन क़ज़ा व फ़िल हल्क़ शजा, मैंने सब्र किया इस आलम में जैसे किसी की आँख में कोई कांटा चुभो दिया गया हो, जैसे किसी के हलक़ में कोई हड्डी फंसी हुई हो। जिस इंसान की आँखों में कांटा हो, एक गुबार का ज़र्रा भी इंसान की आँखों में चला जाए तो किस कदर आंसू मुसलसल बहते हैं। किसी के हलक़ में कुछ फंस जाए, किस कदर रोता है वो। यानी मौला ये कह रहे हैं, मैंने रसूल के बाद 11 हिजरी से लेकर 35 हिजरी तक मुसलसल रोते हुए गुजारे। साढ़े 24 साल अली रोते रहे, अली गिरिया करते रहे। अज़ादारों, 24 साल चंद माह जो अली मुसलसल रोता रहा। 11 हिजरी के बाद जब 35 हिजरी आई, 18 ज़िलहिज्जा का दिन, यौमुद्दार, क़त्ल उस्मान का दिन, जिस दिन उस्मान को कत्ल किया गया, उसी दिन मेरे मौला अली की बैअत की गई चौथे खलीफ़ा के तौर पर। 35 हिजरी में चौथे खलीफ़ा के तौर पे अली की बैअत हुई। 36 हिजरी में जंग जमल का वाक़या पेश आया। 37 हिजरी रबीउस्सानी में जंग सिफ़ीन होती है। यके बाद दीगरी, एक के बाद एक जंगें अली के साथ हो रही हैं। नाकिसीनों, क़ासितीनों, मारिकीन मुसलसल अली से लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जंग नहरवान आई सन 40 हिजरी का रमज़ान, 13 माह रमज़ानुल मुबारक। मेरे मौला अली जंग नहरवान से पलटे, और जब पलटे तो मस्जिद कूफ़ा में खुतबा देते हुए मेरे मौला ने एक लम्हे को अपने बड़े बेटे हसन की तरफ रुख किया और कहा कि हसन बेटे, कितने दिन गुज़र गए हैं रमज़ान के। बाबा 13 दिन गुज़र गए हैं। 13 रमज़ानुल मुबारक। मुस्तदरक में मिर्ज़ा हुसैन नूरी तबरसी ने लिखा, 13 दिन गुज़र गए हैं बाबा। हुसैन बेटे कितने दिन बाकी हैं? बाबा 17 दिन बाकी हैं रमज़ान ख़त्म होने में। कहा करीब है वो वक्त
جب علی کے سر کے خون سے یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی۔ مسلسل خبریں دے رہے ہیں اپنی شہادت کی۔ یہ زندگی کا آخری رمضان ہے، علی کی زندگی کا آخری رمضان۔ کبھی حسن کے گھر افطار، کبھی حسین کے گھر افطار، کبھی زینب کے گھر، کبھی ام کلثوم کے گھر۔ یہ آخری رمضان عجیب رمضان ہے۔ 3 لقموں سے زیادہ علی تناول نہیں کرتے۔ میں بارگاہ الہی میں اس عالم میں جانا چاہتا ہوں کہ میں شکم سیر نہ ہوں، میرا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو۔ عزادارو، جب 19 کی رات آئی ہے، ام کلثوم کے گھر تھے۔ ام کلثوم یہ کہتی ہیں جب وقت افطار قریب آیا، میں نے سفرہ بچھایا اپنے بابا علی کے لیے، تو سفرے پر میں نے 2 جو کی روٹیاں رکھی، ایک پیالہ دودھ کا رکھا اور ایک برتن میں پسا ہوا نمک رکھا۔ ادھر علی نے نماز مکمل کی تو پکار کے کہا، ام کلثوم، کب تیرے بابا نے 2 چیزوں کو ایک سفرے پہ استعمال کیا ہے؟ دودھ کو اٹھا لے۔ ام کلثوم نے ابھی دودھ کا برتن اٹھایا ہے۔ عزادارو، نہ جانے کیسے ام کلثوم وہ منظر دیکھے گی جب کوفہ کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کاسا لے کے کھڑے ہوں گے۔ طبیب نے کہا ہے کہ علی کو دودھ پلایا جائے۔ اٹھا لیا کاسہ شیر کو، مسلسل علی کے لبوں پہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے، مجھ سے میرے نبی نے جھوٹ نہیں بولا، یہ وہی رات ہے۔ ایک کے بعد ایک علامتیں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ جب آسمان کو دیکھ کر یہ جملے میرا مولا کہہ رہا تھا، ام کلثوم کہتی ہے میں اپنے بابا کے پیچھے چل رہی تھی۔ میں نے کہا بابا آپ مجھے موت کی خبر سنا رہے ہیں؟ کہا بیٹے ام کلثوم، یا بنیا ان اباک قد قتل الابطال وارتکب الاحوال ولم یر فیہ وحشۃ مثل هذه اللیلہ۔ بیٹی تیرے بابا نے بڑے بڑے سورماؤں کو پچھاڑا، بڑی بڑے جنگیں دیکھی ہیں، بڑے بڑے ہولناک مشاہد کا مناظرہ کیا ہے، لیکن بیٹی کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا، کوئی رات ایسی علی نے نہ دیکھی جو اتنی زیادہ وحشتناک رات ہو۔ آسمان کی طرف رخ کیا، اللہم بارک لی فی لقائک، اے میرے اللہ علی کے لیے یہ رات مبارک کر دے۔ واللہ انہا لہی ہذہ اللیلہ، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے۔ مسلسل علی اپنی موت کی یاد دلا رہے ہیں۔ آخری جب وہ مرحلہ قریب آیا، جب علی نکلنے لگے، عزادارو علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا، کچھ بطخیں تھی علی کے گھر میں، جب میرے مولا دروازے کی طرف بڑھنے لگے، یہ وہ بطخیں تھی جو کسی نے لا کر حسین ابن علی کو ہدیہ کی تھی، علی کے گھر کے آنگن میں تھی۔ جیسے ہی میرے مولا بڑھنے لگے تو فوراً بطخوں نے اپنی چونچوں سے علی کے دامن کو سنبھالا اور رونے لگی۔ ایک لمحے کو میرے مولا نے جملہ کہا، یہ جملہ ہر عزادار کو رلانے کے لیے کافی ہے۔ میرے مولا نے کہا صوائح تتبعها نوائح، ابھی یہ مرغابیاں رو رہی ہیں، تھوڑی دیر بعد علی کی بیٹی زینب کبریٰ روئے گی، تھوڑی دیر بعد ام کلثوم کی صدا بلند ہوگی۔ عزادارو، علی بڑے دروازے کی طرف، زنجیر در لپٹ گئی علی کے قدموں سے۔ ایک لمحے کو علی نے شعر پڑھا، یا علی اشدد حیاضیمک للموت فإن الموت لاقیک، علی اپنی کمر کو کس لو موت کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ام کلثوم دیکھ رہی تھی، دوڑ کر گئی اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی طرف، اے بڑے بھیا، اے میرے بھائی حسن مجتبیٰ، نہ جانے آج کیسی رات ہے جب بابا کے لبوں کو دیکھتی ہوں، کبھی انا للہ پڑھتے ہیں، کبھی موت کی خبر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ جائیے مسجد کی طرف جائیے، بابا کو اس ارادے سے واپس لوٹائیے کہ گھر واپس آ جائیں۔ مولا حسن مسجد کی طرف گئے ہیں بابا علی کو واپس لینے کے لیے، لیکن امر امامت آیا، حسن بیٹے واپس چلے جاؤ، سارے جن و انس بھی مل جائیں، آج کی رات کو جو ہونا ہے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزادارو، حسن مجتبیٰ واپس لوٹے۔ ادھر علی نے ہمیشہ کی طرح آیتیں پڑھنا شروع کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اٹھانا شروع کیا مسجد میں ان سوتے ہوئے لوگوں کو۔ جب ابن ملجم مرادی ملعون کے قریب آئے، کہا اٹھ جا، جو تو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے
سے آسمان پھٹ جائیں گے، زمینوں میں دراڑیں آ جائیں گی، کوئی چیز اسے برداشت نہیں کر سکے گی۔ خدا کی قسم مجھے معلوم ہے تو نے اپنے لباس میں کیا چھپایا ہوا ہے۔ عزادارو میرے مولا بڑے مأذنے کی طرف وہ جائے اذان جہاں علی نے اپنی زندگی کی آخری اذان دینی تھی، اپنے گوشہائے مبارک پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا، ایک لمحے کو علی کھنکارے اور اذان کی صدا بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کوفہ کے جتنے گھر تھے سب نے علی کی آخری اذان سنی، ہر گھر میں یہ آواز گئی۔ علی منارہ مسجد سے نیچے آئے، محراب کی طرف تشریف لے کر گئے۔ عزادارو بس یہ وہ مصیبت کی گھڑی ہے کہ اب اس کے بعد زینب کو کبھی بابا کا صحیح و سالم چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ حسن لوٹے گھر کی طرف، دیکھا دروازے پہ ام کلثوم بلک بلک کے رو رہی ہیں۔ خالی آئے ہیں حسن، علی کو لے کر نہیں آئے۔ ادھر علی مسجد کے محراب میں اترے، نماز شروع کی، پہلی رکعت مکمل کی، دوسری رکعت میں پہلے سجدے میں سر رکھا، سر اٹھا رہے تھے۔ ابن ملجم مرادی ملعون نے تلوار کا وار کیا۔ شیخ جعفر شوستری کا جملہ ہے، اٹھتا ہوا سر تھا اور گرتی ہوئی تلوار تھی۔ یہ تلوار امامت کے فرق پہ لگنا تھی۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ عمر ابن عبد ود ملعون نے جہاں علی کے سر پہ وار کیا تھا اسی مقام پہ ابن ملجم نے وار کیا۔ عزادارو سر شق ہوا، آواز جبرائیل بلند ہوئی، تہدمت واللہ ارکان الہدا قتل ابن عم المصطفیٰ، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، نبی کے چچا زاد کو قتل کر دیا گیا، قتلہ اشقى الاشقیاء۔ بس یہ آواز جبرائیل فضائے کوفہ میں بلند ہونی تھی، ہر کوئی اپنا سر پیٹنے لگا۔ زینب و ام کلثوم کی آوازیں بلند ہو گئی، حسن و حسین دوڑے مسجد کی طرف۔ اب جو بابا کو لے کر آئے ہیں، اللہ کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھلائے، میرا بابا جب گیا تھا تو کس عالم میں گیا تھا، لوٹ کر آیا ہے تو کیسے آیا۔ عزادارو مقاتل نے لکھا، مؤرخین نے لکھا، آخری جملہ اور بات تمام ہو گئی۔ جب علی کو مسجد سے لے جانے لگے تو ایک گلیم میں ڈال کر لے جایا گیا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، ایک لمحے کو علی نے اشارہ کیا، حسن بیٹے مجھے گلیم سے اتار دو۔ بابا آپ چل نہیں سکیں گے بابا، بابا آپ کے سر سے خون بہت بہہ گیا ہے بابا۔ کہا نہیں حسن بیٹے، میں جب گھر سے نکلا تھا مجھے میری بیٹیوں نے اپنے قدموں پہ چلتا ہوا دیکھا تھا، میں اب کیسے اس عالم میں واپس جاؤں، میں اپنے قدموں پہ چل کر جاؤں گا۔ میں کہوں گا مولا آج آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کوئی بیٹی آپ کو اس عالم میں دیکھے، لیکن یہی بیٹیاں کربلا میں ہوں گی جو قتل گاہ کے اندر حسین کا وہ بدن دیکھیں گی جس میں سر موجود نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔